में से बहुत सारे ईमानदार अपनी फिक्रें तो बढ़ाते हैं लेकिन अपना ईमान नहीं बढ़ाते हैं। और अगर आप ईमान में कमज़ोर पड़े, मैं आपको बताऊं, इब्लीस आपको ले जाएगा, वो मार डालेगा और आप हमेशा की ज़िंदगी से खारिज हो जाएंगे अगर आपने ईमान को छोड़ दिया। जो मेरा मज़मून होगा वो ईमान है। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत हम तिलावत करेंगे। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। यहाँ पर इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। और अगर आप मेरे साथ एक और रेफरेंस देखें जिस पर हम बाद में आएंगे, इब्रानियों के नाम का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत का कुछ हिस्सा यूं है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब कि खुदा हमसे ये तकाजा करता है कि हम ईमान में चले, हम ईमान में मूव हों, हम ईमान की सिर्फ बातें ना करें बल्कि हम ईमान को प्रैक्टिकल करके दिखा सकें, हम ईमान में अमली नमूना दे सकें। खुदावंद हमसे ये तकाजा करता है कि हम ईमान में चलें, हम ईमान में जिए और हम ईमान में मरें। जीना मसीह और मरना नफा। आपको और मुझे ईमान की तालीम दी गई है, हमें ईमान में चलना सिखाया गया है। शागिर्द खुदावंद से तकाजा करते हैं, दुआ करते हैं, मुल्तजी होते हैं कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। हमने अक्सर ये दुआएं की हैं, खुदावंद हमारा महीना बढ़ जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए। कुछ जो छोटे कद के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा कद बढ़ जाए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपको कद शायद बढ़े ना बढ़े, आपका ईमान जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईमान के वसीला से आप अपने नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देख सकेंगे। ईमान की कमी को कोई और चीज पूरा नहीं कर सकती। हाँ, बाकी चीजों की कमियों को ईमान पूरा कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में खाने को कुछ नहीं है और आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारे खुदा ने हमें सब कुछ मुहैया कर दिया है, हमारे किचन में खाने को है, हमारे घर में खाने को है, सब चीजें खुदावंद ने हमें दे रखी हैं। ये आपका ईमान है। यानी अगर किसी चीज की कमी है उसको ईमान पूरा कर सकता है, लेकिन अगर ईमान की कमी हुई इसको कोई और चीज पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए आपको जुस्तजू करनी है, जद्दोजहद करनी है, आपको जोर मारना है, आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपने ईमान में मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएं। इन दिनों में, बिलखुसूस इन दिनों में आपको और मुझे खास तौर पर ईमान की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम ईमान को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम अच्छे ईमानदार, हम अच्छे दीनदार, हम अच्छे मसीही नहीं बन पाएंगे। आपको और मुझे ईमान को प्रैक्टिस करना है, हमें ईमान पर चलना है, हमें ईमान को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। ईमान के बगैर उसको पसंद आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मुझ समेत हमने ईमान की मुनादी तो बहुत की है, हमने ईमान की बातें तो बहुत की हैं, हमने ईमान के ताल्लुक से तालीम बहुत दी है, हमने बड़े जबरदस्त मैसेजेस भी दिए हैं, लेकिन शायद हम सब मिलकर इवन खादिम भी ईमान को प्रैक्टिस करने से कासिर रहे हैं। हमने ईमान के बारे में बात बहुत की है, लेकिन हमने ईमान को अपनी जिंदगी से रिफ्लेक्ट नहीं किया है। हमने ईमान की तालीम दी है, लेकिन ईमान को अमल में नहीं लाए हैं। आपको और मुझे ईमान पर चलना है। शागिर्द खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा दे,
میں شکر گزار ہوں، انہوں نے کوئی اور درخواست نہیں کی۔ شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا، اور پھر شاگرد کہتے ہیں خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ اور میں آپ کو اس سے تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں شاگرد ایمان سے قاصر رہے، جہاں وہ ایمان کے طور پر ایمان کے سٹیپ نہیں اٹھا سکے، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایمان سے خالی رکھا، اپنے آپ کو ایسے ریپریزنٹ کیا جیسے وہ ایمان سے خالی تھے، اور ان جگہوں پر جہاں شاگرد ایمان سے خالی نظر آتے رہے، یسوع مسیح نے انہیں کیا سکھایا وہاں پر، اور مسیح نے ان کی کیسی کلاس کی۔ آئیے ذرا چند حوالوں میں یہ دیکھتے ہیں جہاں شاگرد ایمان کی کمزوری میں چلتے رہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات ہم مسیحی بھی ہوتے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعقوب مسیح صدیق مسیح کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ ایک ایماندار ہیں، نہیں، آپ کو اس کے باوجود خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا پڑے گا، اور نہ صرف ایمان لانا پڑے گا، کلام تقاضا کرتا ہے، خداوند یسوع تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کو اور مجھے ایمان میں مسلسل گرو کرنا ہے، ہمیں ایمان میں ترقی کرنی ہے، ہماری ایمان میں افزائش ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ 10 سال پہلے خداوند پر ایمان لائے اور 10 سالوں میں آپ کا ایمان گرو ہی نہیں کیا، آپ کے ایمان کی افزائش ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان کمزور ایمان ہے۔ آپ کو ایمان میں بڑھنا ہے، آپ کو ایمان میں ترقی کرنی ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح شاگردوں کو جھڑکتے بھی ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے تھا، ہمیں ایمان میں چلنا چاہیے تھا۔ متی کی انجیل اس کے 8ویں باب میں طوفان ہے اور شاگرد پریشان ہو گئے ہیں، شاگرد کہہ رہے ہیں شاید ہم مر جائیں گے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس گئے ہیں، اور یسوع مسیح سو رہا ہے اور یسوع کو جگایا ہے، اور وہ کہتے ہیں خداوند کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں، ہلاک ہوا چاہتے ہیں؟ اور یسوع نے اٹھ کر اس طوفان کو تھمایا، اور وہاں پر یسوع مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ کہی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 26ویں آیت کہا، اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، انگریزی میں لکھا ہے یو آف لٹل فیتھ، تم جو چھوٹے ایمان کے ہو، تم جو مختصر ایمان والے ہو، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ خداوند نے ان کو ڈانٹا ہے کہ تمہارا ایمان چھوٹا ایمان ہے، تم ابھی تک لٹل فیتھ والے ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان بڑھ جائے، میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان افزائش کرے، لیکن تم اب تک چھوٹے ایمان والے ہو۔ میں پرسنلی اس کو یوں سمجھتا ہوں، خداوند ہماری زندگیوں میں اس طرح کے نامناسب حالات آنے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر سکیں، اور میں آپ کو بتاؤں وہ ایمان جو ٹیسٹ نہیں کیا گیا وہ مضبوط ایمان ہو نہیں سکتا، اس ایمان کو جسے آزمایا نہیں گیا وہ ایمان مضبوط ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دعا کیجئے کہ آپ کو خدا سے آزمائش میں ڈالے تاکہ آپ کا ایمان ٹیسٹ ہو اور آپ ایمان والے کہلائیں۔ ہیلیلویا۔ یہاں پر یسوع شکایت کر رہا ہے اے کم اعتقادو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ سنگولر ناؤن نہیں ہے۔ اس کا مطلب جتنے شاگرد تھے سارے کے سارے کم اعتقاد۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج کلیسیا بھی اسی طرح سے زندگی گزار رہی ہے؟ ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، یا بالکل لٹل فیتھ ہے، کم اعتقادی ہے۔ آپ کو اور مجھے ایمان میں گرو کرنا ہے۔ آج یہ کلام ہمیں چیلنج دے رہا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب نکالیے میرے ساتھ، باب 5ویں آیت سے، اور لکھا ہے اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقادو، یہاں پھر جمع کا صیغہ ہے۔
افسوس صد افسوس، خداوند یسوع کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اس کے ساتھ معجزے ہوتے دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع ہزاروں کو کھانے کھلا رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بیماروں کو شفا بخش رہا ہے، اور یہ کشتی پر بیٹھے یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم روٹی ساتھ نہیں لائے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اور خداوند نے اپنے دل میں اس بات کو معلوم کیا ہے، اور خداوند ان سے کہہ رہا ہے، اے کم اعتقادو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج خدا میرے وسیلہ سے ہم سب سے پھر ہم کلام ہے؟ اے کم اعتقادو، تم کیوں کرونا سے خوف زدہ ہو؟ تم کیوں بیماری سے خوف زدہ ہو؟ تم کیوں ہارٹ اٹیک سے خوف زدہ ہو؟ تم کیوں بلڈ پریشر سے خوف زدہ ہو؟ تم کیوں بلڈ شوگر سے خوف زدہ ہو؟ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ میری دسترس میں ہے، اور میں اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہوں۔ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے۔ آپ کو اور مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے قوت ملے، زور ملے، اور ہمارا کمزور ایمان آج کلام خدا کی قدرت سے چیلنج کیا جائے، اور ہمارا ایمان آج اس کلام کے وسیلہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ آمین۔ خداوند کہتا ہے، اے کم اعتقادو۔ ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، متی 14 باب 31ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ ہے جہاں پر خود خداوند پانی پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد پترس خداوند کو دیکھتا ہے، اور پترس بھی کہتا ہے کہ خداوند مجھے بھی پانی پر چلنا ہے۔ خداوند کہتے ہیں، آجا، میں چل رہا ہوں، تو بھی چل۔ اب تھوڑی دیر تو وہ پانی پر چلنے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈوبنے لگا پانی میں۔ پانی پر چلنے کا ایمان ہے، پانی پر اتر کر پانی پہ کھڑے ہونے کا ایمان ہے، لیکن مسلسل خداوند کی طرف بڑھنے کا ایمان نہیں ہے۔ اور آج بہت سارے ایمانداروں کی یہی حالت ہے۔ ہم ایک دم سے خداوند میں آ جاتے ہیں، ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، روح القدس مل جاتا ہے، غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں، نبوتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم ایمان میں ایک دم سے سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب آزمائشیں آتی ہیں، جب ہم آزمائے جاتے ہیں، ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، وہ بیچ کوئی آ کر چن لے جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایمان آہستہ آہستہ اس کا گراف گرنے لگتا ہے، اور ہم بے ایمانی میں، ہم کم اعتقادی میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیہ زندگی رک جاتی ہے، اور ہم خداوند کو اس طور سے وقت نہیں دے پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایمان کا لیول 0 ہو گیا ہوتا ہے۔ پترس کی زندگی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، جب خداوند نے کہا آ، تو یہ ایک دم سے کشتی سے اترا، پانی پر کھڑا ہوا، اس سے دیکھا، واہ جی واہ، میں تو پانی پر کھڑا ہو گیا ہوں، اور یہ چلنے بھی لگا، اس کی واک شروع ہو گئی ہے، لیکن ایک دم سے اس کی نظریں دائیں اور بائیں گئی ہیں، یہ سوچ ہے، او طوفان، او موجیں، او آزمائشیں، اور جیسے اس نے دائیں اور بائیں دیکھا ہے، پترس اپنے ایمان سمیت پانی کے نیچے ڈوبنے لگا۔ میں اس میں سے یہ سیکھتا ہوں اور آپ کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں، جب ہمارا ایمان کم ہوتا ہے، جب ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ روحانی طور پر بھی، آپ جسمانی طور پر بھی، اور آپ معاشی طور پر بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آپ کا ایمان آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر اثر کرتا ہے، اور آپ کو کمزور بنا کر آپ کو مار دیتا ہے، جب آپ ایمان میں نہیں چلتے ہیں، اور جب آپ مسلسل اپنے ایمان میں کمزور پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اگر آپ واقعی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ زندگی مسیحت آسان زندگی نہیں ہے،
یہ آپ کو گناہ سے روکتی ہے, یہ آپ کو بدی سے روکتی ہے, یہ آپ کو آنکھوں کے گناہ سے روکتی ہے, یہ آپ کو زبان کے گناہ سے روکتی ہے. مسیحیت آپ کو شراب کے پرمٹ سے روکتی ہے, مسیحیت آپ کو شراب پینے سے روکتی ہے, مسیحیت آپ کو اپنی مرضی میں چلنے سے روکتی ہے. مسیحیت آپ کے ہر ایک عمل کو بائبل مقدس کے مطابق چلنے کی تعلیم آپ کو دیتی ہے, اور آپ کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ کو مسیح میں ہوتے ہوئے, مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے کلام کی پوری فرما برداری کرنی ہے. بے شک آپ یہ سب کچھ جسم میں ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے, لیکن آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں, آپ خدا سے فضل ضرور مانگ سکتے ہیں. اگر پولس یہ کہہ سکتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں, تو آپ اور میں بھی ایک وقت آئے گا یہ کہہ سکیں گے ہماری مانند بنیے جیسے ہم مسیح کی مانند ہیں. مسیحت آسان نہیں ہے. جب آپ مسیح میں آئیں گے چیلنجز آئیں گے, جب آپ مسیحیت کو قبول کریں گے آپ کو دکھ جھیلنے پڑیں گے, آزمائشیں آئیں گی آپ پر. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کو آزمائشوں میں گھیر سکتا ہے اس سے چھوٹا ہے جو آپ کو آزمائشوں میں نکال سکتا ہے. ہیلیلویا. پترس پانی میں گر گیا, آزمائشوں میں گر گیا, لیکن جو اس کو بچانے والا تھا وہ اس کو آزمائش میں گرانے والے سے بڑا تھا. ہیلیلویا. اور جو ہمارا آزمائشوں سے نکالنے والا ہے, جو بچانے والا ہے, اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے, اور وہ ہر ایک آزمائش سے ہمیں نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. کلام گواہ ہے, صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں, صادقوں کے لیے وہ ہر ایک مصیبت میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے. ہیلیلویا. آپ کے اور میرے لیے آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, لیکن جو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے وہ ہر ایک آزمائش میں ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے, آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہیں, آپ کو آزمائشوں میں سے گزرنا ہے, آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہونے دینا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ایمان کا جب ٹیسٹ ہوگا, آپ اپنے ایمان میں اکیلے نہیں ہوں گے, آپ اس ٹیسٹ میں اکیلے نہیں ہوں گے. آپ 3 کو گرایا جائے گا, آگ کی بھٹی میں 3 ہوں گے, لیکن چوتھا جو الہ صادق کا ہے وہ بھی اسی بھٹی میں آ جائے گا, اور ان کے ایمان کے ٹیسٹ کو کامل کر دے گا, ان کے ایمان کو کامل کر دے گا, ان کے اس ایمان کو کامل کر کے دکھا دے گا کہ تم 3 تھے, لیکن جس کے نام سے تم آزمائش میں پڑے ہو وہ تمہیں بچانے پر قادر ہے. ہیلیلویا. آپ کا اگر ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ پریشان نہ ہو. اگر آپ کے گھر میں بھوک ہے, آپ پریشان نہ ہو. آپ دعا کیجئے, خداوند میرے گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے, میرے پاس راشن ہے یا نہیں ہے, میرے پاس پہننے کو کپڑا ہے یا نہیں ہے, خدا مجھ سے بیماری جائے یا نہ جائے, خداوند میرا ایمان مضبوط کر دے, میرا ایمان مجھ سے جاتا نہ رہے, تاکہ خدا میں ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک آزمائش پر غالب آ سکوں. اور اگر آپ ایمان میں کمزور پڑے, میں آپ کو بتاؤں, ابلیس آپ کو لے جائے گا, وہ مار ڈالے گا, اور آپ ہمیشہ کی زندگی سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے ایمان کو چھوڑ دیا. مسلسل دعا کیجئے کہ خدا میرے ایمان کو بڑھا. ہیلیلویا. پترس جب ڈوبنے لگا, 30ویں لکھا ہے, مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا, اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہے خداوند مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا, اے کم اعتقاد, اے کم اعتقاد, تو نے کیوں شک کیا. میں آپ کو بتاؤں, خداوند کولیکٹیو بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے, کلیسیائی طور پر ہمارا ایمان بڑھے. خداوند یہ چاہتا ہے اجتماعی طور پر, خاندانی طور پر ہمارا ایمان بڑھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند یہ بھی چاہتا ہے, وہ ہمیں پرسنلی بھی ایڈریس کرتا ہے کہ شوکت صدیق تیرا ایمان بھی بڑھے, سہیل صادق تیرا ایمان بھی بڑھے, زاہد بھٹی تیرا ایمان بھی بڑھے, اور آن کولیکٹیو اجتماعی طور پر ہم سب کا ایمان بھی بڑھے. خداوند نے وہاں کولیکٹیو بات کی ہے, اے کم اعتقادو, سب کا. خداوند چاہ رہے ان کا ایمان بڑھے, اور یہاں پر خدا پترس سے ہم کلام ہے, اے کم اعتقاد,
تو نے کیوں شک کیا؟ خداوند پرسنلی بھی ہم میں اتنا ہی انٹرسٹ رکھتا ہے جتنا کولیکٹیو رکھتا ہے، اجتماعی طور پر رکھتا ہے۔ آپ کو اور مجھے، ہمیں مسلسل شخصی طور پر، مسلسل خاندانی طور پر اور مسلسل اجتماعی یعنی کلیسیائی طور پر ہمیں مسلسل ایمان میں بڑھنا ہے۔ یہ بائبل مقدس تقاضا کر رہی ہے۔ ایک اور کہانی ہمیں بائبل مقدس میں رقم ہوئی ملتی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کو شاگردوں کے پاس لے کر آیا ہے۔ اسے مرگی آتی ہے، بدرو اسے مروڑتی ہے، آگ میں پھینک دیتی ہے، بڑی مشکل سے وہ بچہ بچتا ہے، اور اس بچے کے باپ نے یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کے شاگردوں کے بارے میں سنا، اور وہ اسے لے کر شاگردوں کے پاس آ گیا۔ اور شاگردوں کے پاس جب لے کر آیا ہے، شاگردوں نے بڑی بڑی غیر زبانیں بولی ہوں گی، بڑا اچھل کر کود کر دعائیں کی ہوں گی، اور پطرس کہتا ہوگا تو پیچھے ہٹ، میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ ریلیز ہوگا، وہ یوحنا کہتا ہوگا تو پیچھے ہٹ، میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ بدرو اس میں سے نکل جائے گی، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے بے ڈھنگے تماشے انہوں نے کیے ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی کی بھی دعا سے، کسی کی بھی جھڑکی سے وہ بدرو اس میں سے نہیں نکلی ہے۔ آفرین اس شخص پر، وہ اس کو گاؤں یا شہر لے کر نہیں پھرا۔ جب شاگردوں سے کچھ نہیں ہوا، وہ اسے لے کر یسوع مسیح کے پاس آ گیا ہے، اور یسوع سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میں اپنے بیٹے کو لے کر تیرے شاگردوں کے پاس آیا تھا، میں نے سنا کہ یہ بھی بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، میں انہیں اپنے بیٹے کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا، لیکن وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ خداوند انہیں کہتا ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ خداوند نے اس کو چھڑکا، بدرو اس میں سے نکل گئی، ایک دم وہ بیٹا بحال ہو گیا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا شاگردوں نے، شاگرد یقیناً پریشان ہوئے کہ ہم نے اتنا زور لگایا، ہم نے اتنی پریئر میٹنگز کال کی، ہم نے ڈھولک والے کو بھی ساتھ رکھا، ہم نے ہارمونیم والے کو بھی ساتھ رکھا، ہم نے کوئی زبور، کوئی گیت نہیں چھوڑا جو نہ گایا ہو، پاکستانی چرچ کی بات کر رہا ہوں، ہم نے ہر ایک طریقہ آزما لیا، ہم نے آن لائن بھی پریئر کرا لی، ہم نے چندہ بھی ایڈوانس بھیج دیا، ہم نے اس کو گھر پہ بھی بلایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ شاگرد کہتے ہیں خدا اے سانو کوئی کلیا دس کے کنج بدرو کٹے گا، ساڈی تے بڑی بےزتی ہوئی ہے، اسی تے معاشرے چ سر چکن والے نہیں رہے، اسی تے شرمندہ ہو گئے ہیں اس شخص دے کے۔ خداوند نے کہا آ جاؤ، میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ تم یہ بدرو کیوں نکال نہیں سکے۔ شاگردوں کے کان کھڑے ہو گئے، اور شاگرد پورے کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یسوع کی بات سننے لگے۔ اور جانتے ہیں خداوند نے کیا نتیجہ نکالا؟ خداوند نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے باعث تم اس بدرو کو نہیں نکال سکے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسا کوئی پہاڑ ہے نہیں جو ایمان کے سامنے کھڑا رہ سکے، ایسی کوئی بیماری ہے نہیں جو ایمان کے سامنے کھڑی رہ سکے، ایسی کوئی بے روزگاری ہے نہیں جو آپ ایمان کے وسیلہ سے جس کے جوؤں کو توڑ نہ سکیں، ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی کام ہے نہیں جس کو جو آپ ایمان کے وسیلہ سے چیلنج نہ کر سکیں، اور خدا اسی جگہ پر، اسی مقام پر آپ کو ایمان کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا نہ کر سکے۔ اگر آپ ایمان میں چلنا شروع کر دیں، میں آپ کو بتاؤں آپ اصل میں معجزات میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ خداوند نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے باعث تم یہ بدرو نہ نکال سکے۔ اور پھر جب شاگردوں نے یہ سب کچھ سنا تو شاگرد اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور شاگردوں نے آپس میں ہائی گیس میٹنگ کی ہوگی، اور شاگردوں نے کہا ہوگا ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے،
ایک چیز ہمیں چیلنج کر رہی ہے. ہم نے خداوند کی زندگی کو دیکھا ہے. جو کوئی اس کے پاس آیا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, وہ کوڑی ہے یا گونگا ہے, وہ بہرا ہے یا اندھا ہے, خداوند نے اسے شفا بخشی ہے. خداوند نے ماتم کو بھی ناچ میں بدل دیا ہے. ایک چیز ہے جس کی ہم میں کمی ہے, اور ایٹ دی اینڈ خداوند نے ہمیں بتا بھی دیا ہے. تو اب اس طرح کریں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کے پاس چلیں اور اس سے منت سماجت کریں کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا دے. ہیلیلویا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آج کے صبح خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بھی چیلنج دے رہا ہے, اور آپ سے بھی یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ بھی اس کے پاس آئیں, آپ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں, آپ بھی اس کو سجدہ کریں, اور آپ بھی اپنے بے ایمانی پر, کم اعتقادی پر شرمندہ ہوں اور خدا سے کہیں خدا میری بے اعتقادی کا علاج کر, میری کم اعتقادی کا علاج کر, خدا میرے ایمان کو بڑھا دے, خدا میں اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہتا ہوں, خدا مجھ پر رحم کر اور میرے ایمان کو بڑھا دے. شاگرد چلائے ہیں خداوند کے سامنے جا کر کہ خدا ہمارے ایمان کو بڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اس بات پر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں سے جس میں سے دنیا بالخصوص ہم سب گزر رہے ہیں, ہم ایمان کے بغیر یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے. ہم کمزور پڑ جائیں گے, ہم گر جائیں گے, ہم الگ ہو جائیں گے, ہم مار دیے جائیں گے اگر ہم ایمان میں نہ چلے. تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا, آپ کو اور مجھے ایمان میں چلنا ہے. آمین. میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں شاگرد یسوع کے پاس جا کر یہ نہیں کہنے لگے کہ خداوند ہمیں کوئی جگاڑ لگانا سکھا دے, ہمیں کوئی جگاڑی, کوئی ایسی ترکیب بتا کہ بس ہم بس کھڑے ہوں ہم اور بس آگ آسمانوں سے نازل ہو جائے. شاگردوں نے یہ نہیں کہا ہمیں کوئی جگاڑ سکھا, شاگردوں نے یہ کہا ہے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا دے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کیا ایک خوبصورت ریکویسٹ شاگردوں نے کی ہے. 2-3 پوائنٹ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1, آپ کے ایمان کی افزائش کلام خدا کے وسیلہ ہو سکتی ہے, اور کلام کے بغیر آپ اپنے ایمان کو بڑھا نہیں سکتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے رومیو 10:17 میں, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایک جگہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا بس غور کرو کہ تم کیا سنتے ہو. ہم بعض اوقات ہم نے کوئی نیشنل ٹی وی نہیں چھوڑا, ہم نے کوئی نیوز چینل نہیں چھوڑا ہے, ہم نے کوئی آن لائن میسج نہیں چھوڑا ہے, ہم نے ہر ایک چیز سنی ہے, لیکن ہم نے کلام خدا کو شاید اس طور سے نہیں سنا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آپ کہانیاں سننے سے آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا, دیو ملائی باتیں سننے سے آپ کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا. ایمان آپ کا کلام سننے اور کلام پڑھنے سے پیدا ہوگا. اور جب آپ کلام سنیں گے آپ کلام پڑھنے والے بن جائیں گے, پھر کلام کی قدرت آپ کے اندر, کلام کی تاثیر آپ کے اندر اثر کرنا شروع کر دے گی, اثر پیدا کرے گی, اور آپ بہت جلدی دنیا کی زبان چھوڑ کر آپ کلام کی زبان بولنا شروع کر دیں گے. ہیلیلویا. آپ بے اولاد ہیں, آپ خدا کے پاس جائیں گے, آپ اس سے کہیں گے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. آپ کے اولاد نہیں, آپ خداوند کے پاس جائیں گے اور اس کا کلام یاد دلائیں گے. آپ بے روزگار ہیں, آپ دنیا داروں کی طرح شکایت نہیں کریں گے, شکوہ نہیں کریں گے. آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے اندر کلام ہے, اور آپ خداوند کے قدموں میں جائیں گے اور آپ اس سے کہیں گے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. ہیلیلویا.
اور آپ اس کلام کی بنیاد پر, اس ایمان کی بنیاد پر آپ اپنے روزگار کو خداوند سے حاصل کر لیں گے. آپ بیمار ہیں, کلام پڑھنے والے ہیں, آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا, کیونکہ کلام میں خدا اپنے بارے میں کہتا ہے, دیکھ میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں. آپ کو کلام پڑھنا پڑے گا تو آپ کا ایمان بڑھنے لگے گا. ہیلیلویا. نمبر 2, جب آپ کلام پڑھیں گے اور جب آپ خدا کو اس کے وعدے یاد دلائیں گے, اصل میں یہ پروسیس جو ہے یہ دعا کا پروسیس ہے. یہ پروسیس جو ہے یہ دعا کا پروسیس ہے, اور آپ کو اور مجھے دعا کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. نمبر 1, ہمیں کلام پڑھنا ہے, ہمیں کلام سننا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. اور نمبر 2, آپ کو اور مجھے دعا کرنا ہے, اور مسلسل دعا کرنا ہے تاکہ خداوند ہمارا ایمان بڑھائے. 2 ماہ سے زیادہ ہو چلے میں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنے گھر میں خوراک کو ذخیرہ نہیں کیا. میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. مجھے کچھ خادموں نے کہا بھی, پادری صاحب کچھ راشن جوڑ لیں, کچھ اکٹھا کر لیں, حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہے, مجھے بھی حالات کا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے. آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور میں آسمان کے خدا کو دیکھ رہا ہوں. میرا ایمان حالات پر نہیں ہے, میرا ایمان راشن اور روٹی اور پانی پر نہیں ہے, میرا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے. اگر میں بھوکا بھی گھر میں بیٹھا رہوں گا تو وہ مجھے کھانا کھلانے اور مجھے سیر کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. میں کیوں ایسا بول رہا ہوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے, انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے. آپ کو اور مجھے کلام پڑھنا ہے اور پھر کلام کو دہرانا ہے, کلام کو اپنی دعا میں ریلیز کرنا ہے, آپ کو ایمان کے ساتھ ریلیز کرنا ہے. آپ کو اور مجھے ایمان پر چلنا ہے. پہلی بات, ہمیں کلام پڑھنا ہے. نمبر 2, ہمیں دعا کرنا ہے. اور تیسری بات جس سے ہمارا ایمان افزائش کرے گا, آپ کو اور مجھے ایمان کو پریکٹس کرنا ہے. جیسے میں نے شروع کیا تھا, ہم نے ایمان کی باتیں کی ہیں, ہم نے ایمان کو پریچ کیا ہے, لیکن ہم نے ایمان کی پریکٹس نہیں کی ہے. ہمیں ایمان کو پریکٹس کرنا ہے, ہمیں ایمان میں چلنا ہے. ہمیں پترس کی طرح کشتی پر سے اتر کر پانی پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ ہمارا ایمان ٹیسٹ ہو سکے. جب تک ہم ایمان کو پریکٹس نہیں کریں گے تب تک ہم ایمان کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے. آپ کو اور مجھے چیلنج آج صبح یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو بڑھانا ہے, ایمان کو پریکٹس کرنا ہے. افسوس یہ ہے ہم نے اپنی فکریں بڑھائی ہیں لیکن ہم نے اپنا ایمان نہیں بڑھایا ہے. میں کہانی کے ساتھ اسے کلوز کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت تھی, ایک بوڑھی مائی تھی, وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک بہت بڑا اس نے وہ بشکی سی بنا کر, کپڑوں کا تھیلا بنا کر اپنے سر پر رکھا تھا, اور وہ چلتی جا رہی تھی. بس اسٹیشن پر پہنچی اور بڑی دیر وہ اس بشکی سی کو اپنے سر پر رکھے کھڑی رہی. دھوپ میں تھک گئی بیچاری, گردن اور کمر درد ہونا شروع ہو گئی, لیکن وہ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں. آخر بس آ گئی, وہ بس میں بیٹھی. آدھے سے زیادہ بس خالی تھی اور اس کے باوجود جو جس سیٹ پہ بیٹھی وہ اس پانڈ کو, بشکی کو اپنے سر پر رکھ کے بس میں بیٹھی. آخر وہ جو کنڈکٹر تھا اس کے پاس آیا, اس نے کہا, اماں اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ لے, اتنی سیٹیں خالی ہیں, کیوں بوجھ اٹھا رکھا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے ایماندار اپنی فکریں تو بڑھاتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں بڑھاتے ہیں. آپ کو اور مجھے آج کے صبح کلام یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے. آپ کو اور مجھے اپنا ایمان بڑھانا ہے. ہم نے اپنی فکریں بڑھائی ہیں لیکن اب ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے. اور ایمان کی افزائش کلام, دعا اور پھر عمل کے وسیلہ سے ہو سکتی ہے. خداوند نے بہت بار کہا, جا اور جا کر اپنی آنکھیں دھو لے, اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر, جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ, جاؤ جا کر خداوند کی بادشاہی کی منادی کرو.
खुदावंद ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखना तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। हमें ये सब कुछ प्रैक्टिकली करना है। और कलीसिया, ईमानदारों, आप जहां कहीं भी हैं, आप ईमान के इस अमल को, आप ईमान को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आप सिंपली ईमान रखिए कि खुदावंद ने कहा है और हम ये सब कुछ करेंगे और खुदा यकीनन ऐसा करता चला जाएगा। मैं ईमान रखता हूं पाकिस्तानी चर्च अब ईमान के वसीला से मुर्दों को जिंदा करेगा। पाकिस्तानी चर्च अब ईमान के वसीला से अंधों को बिनाई देगा। पाकिस्तानी चर्च अब ईमान के वसीला से कैंसर के पेशेंट्स को हील करेगा। ईमान के वसीला से आपको और मुझे ईमान को प्रैक्टिस में लाना है। सिर्फ बातें नहीं करनी है, प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है, आपको और मुझे ईमान को प्रैक्टिस करना है। ईमान के वसीला से आप पहाड़ों को मैदान कर सकते हैं। ईमान के वसीला से आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं। ईमान के वसीला से आप बेहतरीन रोजगार हासिल कर सकते हैं। ईमान के वसीला से आप अपनी मैट्रिक की सप्लियों को क्लियर कर सकते हैं। ईमान के वसीला से आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। ईमान के वसीला से आपको औलाद मिल जाएगी। ईमान के वसीला से आप खुदावंद को बादलों पर आते देख सकेंगे। हालेलुया। और कलाम इब्रानियों 11वां बाब कह रहे हैं, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। चर्च, ईमानदारों, आप पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, दुनिया में किसी भी शहर, किसी भी कोने में क्यों नहीं है, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। खुदा आज सुबह आपकी आंखें हालात से हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगाना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद अपने खुदा से कहते हैं, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। हालेलुया। खुदा बाप, मैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये मिन्नत करता हूं, तेरे कलाम की ये तासीर हर एक सुनने वाले, देखने वाले के दिल में उतर जाए। खुदा, वो किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी फिरके से क्यों नहीं है, जो जो तेरे इस जिंदा और बाबरकत और मोतबर कलाम को सुन रहा है, खुदा उनकी जिंदगियों में तेरा ये कलाम उतरता चला जाए। तेरे कलाम के वसीला से आज तू अपने लोगों को इनकरेज कर खुदा, उन्हें तौफीक बख्श खुदा कि वो तेरे कदमों में बैठकर रो सके, चिल्ला सके, आवाज बुलंद कर सके कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। हम खुदा हर एक सिचुएशन में, हर एक मनफी हालात में खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम और उस पर ईमान लाने के वसीला से हर एक सिचुएशन में से फतहमंदी के साथ गुजरना चाहते हैं। हम दिलेरी के साथ गुजरना चाहते हैं और हम बेखौफ हर एक चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमें डरना नहीं, खौफ खाना नहीं, तूने हमें ईमान रखना सिखाया है। खुदा, जितने लोग इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां जहां खुदा बैठे हैं, खड़े हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में, जहां कहीं भी हैं खुदा, हॉस्पिटल्स में हैं, खुदा बाप मेरी दुआ है तेरे कलाम की ये कुदरत इन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले और तेरा कलाम इनके ईमान को मजबूत कर दे। और आज के बाद तेरे बच्चे दुनिया पर नहीं कलाम पर निगाह करें, हालात पर नहीं कलाम पर निगाह करें खुदा, कोरोना पर नहीं कलाम पर निगाह करें खुदा, और तेरे कलाम के वसीला से तेरे बच्चों का ईमान बढ़े, इनकी दुआया जिंदगी के वसीला से इनका ईमान बढ़े। और जब ये अपने ईमान को अमल में लाते हैं तो भी खुदा इनका ईमान बढ़े। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेशक तेरा कलाम जिंदा और ला तब्दील है और तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से तब्दील कर ईमान में मजबूत कर, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. لیونگ برانچ چرچ اسلام آباد کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے. آپ ضرور اسے بھی وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی وہاں پر اس چینل پر آ کر سبسکرائب کر سکیں اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. آمین.